अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज कुछ अहम ख़बरें हैं और शायद हो सकता है 1-2 मिनट अगर तवील हो जाए तो माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन इशू बहुत अहम है। उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरी देखेंगे, क्योंकि आज जो मैं कुछ बातें आपको बताने लगा हूँ वो मुस्लिम उम्मा और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल है। आपको याद होगा कि 28 जुलाई को मैंने बताया था कि चीन और अमेरिका के जो मामला चल रहे थे उसमें मैंने बताया था कि साउथ चाइना सी जो है एक किस्म का मैदान जंग बन सकता है, और जो अभी भी ऐसा है कि शायद हो सकता है बन जाए, क्योंकि जब वहाँ चीन ने अपने बहरी बेड़े किए थे तो वहीं पे अमेरिका ने भी अपने बहरी बेड़े भेज दिए और वहाँ मशक़ें शुरू कर दी। और जहाँ पे चीन के बहरी बेड़े थे वहीं अमेरिका ने अपनी मशक़ें शुरू की, और बल्कि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि बहरी बेड़े जो हैं अमेरिका के वो बिल्कुल चीन के करीब आते रहे। तो आपको याद होगा ये बात अच्छी तरह कि मैंने कहा था कि अगर अमेरिका ने वहाँ पे कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो उस इलाके में चीन का पल्ला नेवी के हवाले से भारी रहेगा। और आपको ये भी पता होगा, और हमने बताया भी था कि अमेरिका की जो कहीं है भी किसी जगह भी फौरी तौर पर कोई ऐसी पोजीशन नहीं कि वो बर्री फ़ौज से हमला करे, वो हमेशा नेवल के ज़रिए जाता है। तो मैंने ये कहा था आपको कि अगर कभी भी अगर कोई ऐसा मामला होता है तो चीन जो है इनको सरप्राइज़ दे देगा। और यही हुआ कि अब से 4 दिन पहले अमेरिकन शिप जो है, जो बहरी बेड़ा है, वो चीन के एरिया में घुसा, और तकरीबन जो आमदा इत्तलात हैं वो ये है कि 70 नॉटिकल के करीब वो चीन के हदूद में घुसा। तो चीन ने, जैसे कि मैंने आपको कहा था, कि उन्होंने उनके सारे सेटेलाइट जाम कर दिए, और सेटेलाइट भी इस तरह जाम किए कि जो शिप्स जो हैं उनके सिस्टम ने भी काम करना छोड़ दिया, और जो ऊपर जो मशक़ों के दौरान जो उनके जहाज़ एयरक्राफ्ट उड़ रहे थे उनके सिस्टम भी जाम हो गए। और ये तकरीबन दोनों जैम जो हैं प्लस माइनस 1 मिनट या कुछ 50 सेकंड या लगभग 1 मिनट कह लें आप, मतलब सेकंडों का कोई नहीं होता, 50 सेकंड या 1 मिनट तक ये जाम रहे, और जिसकी वजह से फौरी तौर पर जो है, और साथ में उनको वार्निंग दी गई कि अमेरिकन बहरी बेड़ा जो है वहाँ से निकल के भाग गया। और इस जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े के बाद अमेरिका जो है बहुत ही ज़्यादा इंतहाई, जिसे कहते हैं कि मैं शायद अल्फाज नहीं है कि ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हुए हैं पेंटागन और उनकी तमाम डीप स्टेट की ये हमारे साथ क्या हो गया, क्योंकि वो ये समझते थे कि उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है और उसको कोई जाम नहीं कर सकता। और इसके बाद आज 4 या 5 दिन हो गए हैं, पेंटागन और नासा के अंदर बहुत अहम मीटिंगें चल रही हैं इस हवाले से कि क्या अगर कोई जंग हो जाती है खुदा ना खास्ता तो ऐसा ना हो कि अमेरिका को बहुत बड़ी डिफ़ीट हो जाए, क्योंकि अमेरिकन, आपको पता है, जो जंग है बुनियादी तौर पर वो डिजिटल और सेटेलाइट के ज़रिए ही लड़ते हैं। तो उनको ये भी ख़तरा, बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका से ही मॉनिटर की जाती हैं। तो इस वजह से इंतहाई अमेरिका को जो एक हाइप अमेरिका ने भी थोड़ी सी क्रिएट की हुई थी, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि थोड़ा सा, आपको याद होगा जो मेरी वीडियो पीछे देखते हैं, मैंने कहा भी था कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश भी है कि छोटी मोटी कोई चीन के साथ कुछ इस किस्म की जंग वंग को छेड़ दी जाए, या ताकि वो इलेक्शन जीतने के अंदर भी क्यों एक हो सकता है, उसका फ़ायदा हो सकता है। और कुछ अमेरिकन के जो हैं करीबी एक हल्का, वो भी चाहता है कि अगर चीन के साथ जंग हो जाए तो चीन अमेरिका की, आपको पता है कि दुश्मनी है और रिवायती हरीफ है, जैसे इंडिया पाकिस्तान है, और अब तो बहुत बड़े हरीफ बन चुके हैं। तो उनकी ये कोशिश थी कि एक जंग हो जाए, और जंग जो है उस जंग को बुनियाद बना के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत जाएँ। लेकिन ये जो वाक़या हुआ 3 दिन पहले हुआ, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और इसलिए अब जो है दोबारा पोम्पियो ने सब जगह भाग दौड़ करके मामलात करने शुरू किए हैं। ये जो आपने देखा, अभी मैं 3-4 दिन से पहले भी ख़बरें सुनता रहा हूँ कि माइक पोम्पियो का फ़ोन आया, तो किसी ने बाहर, लोगों के अपने अपने तज़िये भी होते हैं, लोगों के अपने अपने ज़राए होते हैं कि किसी ने कुछ कहा, कुछ सऊदी अरब के हवाले से कहा पोम्पियो ने, ऐसी कोई बात नहीं है। पोम्पियो का जो फ़ोन आया था वो वहाँ से वाशिंगटन से ये पता लगा था कि पोम्पियो की ये कोशिश है कि ये जो सूरत हाल अमेरिका की अभी चीन के साथ सामने आई है, वो ये चाहते हैं कि ये मामला जो है फ़िलहाल कोई जंग ना हो, ना अमेरिका चीन की हो और ना पाकिस्तान भारत के साथ जंग करे। क्योंकि इनका जो प्लान था मगरिब का, वही था कि अगर भारत के साथ पाकिस्तान की जंग होती है किसी मरहले पे, तो अमेरिका बैक चैनल में भारत को मदद करेगा। और ये तो बात आप तयशुदा, आपको मैं पहले ही बताया था कि अगर भारत और पाकिस्तान की जंग होनी तो है, आज होती है, कल होती है, तयशुदा है, लेकिन अगर जंग हुई तो चीन उसमें मदद करेगा। तो ये क्योंकि पाकिस्तान चीन का अलाई है और भारत जो है अमेरिका का अलाई है, तो इसलिए अब चूँकि अमेरिका की पोजीशन कमज़ोर हुई है दिफाई सतह पर, तो अमेरिका ये चाहता है कि फ़ौरी तौर पर टाइम गेन करने के लिए कोई जंग ना हो। इसलिए पोम्पियो साहब मुतहरिक हुए,
انہوں نے یہ صرف پاکستان میں شاہ محمود قریشی سے بات نہیں کی بلکہ رشیا میں اور 2-3 جگہ بھی باتیں کی ہیں انہوں نے، جاپان اور جو ان کے حلیف ہیں وہاں پہ انہوں نے بات کی ہے. وہ کیونکہ ہمارے یہاں تو خبر نارمل یہ ہوتا ہے نا کہ جو خبر ہمارے سے متعلق ہوتی ہے ہم توجہ دیتے ہیں. انٹرنیشنل جو ہے میڈیا یا ڈپلومیسی جو ہے اس میں تو لوگ یہاں نہیں جاتے اتنا. تو وہ انہوں نے سب سے بات کی ہے. اس بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا پاکستان کے ساتھ کہ انہوں نے پاکستان کو یہ آفر کی ہے پومپیو صاحب نے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں، یعنی اپنے چین کے ساتھ بھی تھوڑا سا جائیں، دوستی کریں اور چین کو بھی سمجھائیں کہ بھئی حالات کو نارمل رکھیں، مطلب حالات گڑبڑ نہ ہو، لڑائی نہ ہو ریجن کے اندر. کیونکہ آپ کی پیس کی پالیسی جس کو کہا جاتا ہے، امریکہ کبھی کبھی جب اپنا مطلب آتا ہے اسٹک اور کیرٹ والی بات ہوتی ہے تو اب وہ کیرٹ پیش کریں کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ آپ پاکستان کے آپ کی بڑی اچھی پالیسیز ہیں، پیس کے حوالے سے ریجنل پیس کے اندر ہم آپ کی خدمات کو سراہتے ہیں، افغانستان میں پاکستان کی بڑی اچھی خدمات ہیں، آپ کوشش کریں کہ یہ جو ٹینشن کریٹ ہو رہی ہے چین کے ساتھ اس کو بھی کنٹرول کریں. اور ساتھ میں جو اصل ایک پیغام دیا ہے پاکستان کو وہ یہ دیا ہے کہ آپ فی الحال جو ہے نا ذرا یہ کشمیر کے معاملے پہ بھی نا تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھیں. دیکھیے ہم نے دوسری پھر انہوں نے اسٹک اور کیرٹ جو میں نے کہا نا کہ آج پھر وہ ایک اور اسٹک چھپا دی، اب دوسری کیرٹ دی پاکستان کو. دیکھیے ہم نے وہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے اندر کشمیر کے مسئلے پہ بحث کروا دیا. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے تو کبھی نہیں کرواتے تھے، تو انہوں نے ان کو لالچ دیا پاکستان کو. دیکھیے آج ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیر کے ایشو پر، ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. میں آپ کو ذرا بڑے کھل کے بتا رہا ہوں تاکہ ہر آدمی سمجھ لے. ہم نے آج یہ بات کی ذرا آپ پاکستان ذرا پلیز ہاتھ ہولا رکھیں، کوئی سرپرائز نہ دیجیے گا، جس کا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان سرپرائز دینے کے لیے تیار ہے چین کی مدد سے. تو ان کو یہ کہا تھا کہ کوئی سرپرائز نہ دیجیے گا، کھل کے بتا رہا ہوں. یعنی کوئی اگر مسئلہ ہو تو چھوٹی موٹی جنگ جو ہے تو آپ بھائی مقبوضہ کشمیر کا قبضہ نہ کرنا، ذرا ٹھہر جائیں، ہم حل کرائیں گے اس مسئلے کو. اچھا آپ کا مسئلہ کیا ہے ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں، آپ کا فیٹ اف کا مسئلہ ہے نا وہ بھی ہم حل کروا دیں گے، آپ کا فیٹ اف سے بھی ہم آپ کو کلیئر کرا دیں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ کوئی سرپرائز نہ دیجیے گا. اور سعودی عرب کے ساتھ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے حوالے سے انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ بھئی آپ ٹھیک ہے جو معاملات ہیں ان کو درست رکھیں، کیونکہ سعودی عرب بھی اس وقت آپ کو پتہ ہے امریکہ کا الائی ہے اور ان کی پاکستان کی کوشش ہے کہ امریکہ کی کوشش ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اور بھی تعلقات رکھے اور چین کے ساتھ بھی تعلقات رکھے، لیکن امریکن بلاک کو نہ چھوڑے. خاص جس طرح کے کئی یہ پکچر پینٹ کی گئی ہے، سب نے کہا کہ پومپیو نے فون اس لیے کیا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں اور امریکہ نے دھمکی دے دی. اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ میں جو آپ کو خبر بتا رہا ہوں یہ بالکل 100% کنفرم ہے. پومپیو نے جو بات کی تھی وہ صرف اور صرف امریکہ نے اپنے لیے اور اپنے مفاد کے لیے کی تھی. امریکہ کو اپنے دوست اتنے عزیز نہیں ہیں، بس آپ یہ یاد رکھیے گا. میں نے بڑے کھل کے بات کر دی. اچھا یہ ایک بات ہو گئی. اب جو سعودی عرب کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں وہ بھی بہت اہم ہے. بہت سارے لوگوں نے مجھے سعودی عرب کے حوالے سے کہا کہ فیض صاحب سعودی عرب کے حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ کھچاؤ ہو گیا ہے، تناؤ ہو گیا ہے، بہت کشیدگی بڑھ گئی ہے. اس پہ بھی دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کشیدگی نہیں ہے، اختلاف رائے کہہ سکتے ہیں آپ. جس طرح پکچر پینٹ کی جا رہی ہے نا نہیں ہے ایسا، متورنہ ہوتا ہے ریاستوں کے اندر. ہمارے یہاں تو ٹھیک ہے خبر نگار بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی بادشاہ لوگ ہیں. ہر آدمی میں اگر کوئی چیز اگر کہہ رہا ہوں اپنی مرضی سے، اگر میں تھوڑا سا اگر دیسی الفاظ استعمال کروں، اگر مسالہ تیز کر دوں تو یہ میرا اپنا مطلب نظریہ ہے، وہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو لوگوں نے اس کو نظریے کچھ بڑھا چڑھا کے باتیں کی ہیں. دیکھیے سعودی عرب کا معاملہ میں نے بہت پہلے سے آپ کو بتایا تھا. یہ خبریں تو اب گردش کر رہی ہیں. اگر جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پوری دیکھتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، میں نے تقریباً 1 ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ پاکستان کے اور سعودی عرب کے نظریاتی اختلافات اور سیاسی اور علاقائی مفادات کے اندر جو تھوڑی سی خلیج پیدا ہوئی تھی وہ اس وقت سے پیدا ہوئی تھی جب عمران خان نے نیو یارک کے اندر تقریر کی تھی عالم اسلام کے حوالے سے. اس وقت سے سعودی عرب کو تحفظات ہوئے تھے. اور چونکہ امریکہ بھی اس چیز پہ خوش نہیں ہے، کیونکہ امریکہ تو نہیں چاہتا، کبھی مغرب نہیں چاہتا کہ مسلمان جو ہیں بہت طریقے سے متحد ہوں. اور سعودی عرب میں بڑی کھل کے بات کروں آپ سے، اور سعودی عرب کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مسلم ورلڈ یعنی سنی ورلڈ کی جو ہے، میں کھل کے بات کر رہا ہوں، اس میں اب لوگ پھر برا نہ منائیں، سنی ورلڈ کی بات کروں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سنی ورلڈ کی لیڈرشپ جو ہے ہمارے پاس رہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ سعودی عرب کو بھی پریشانی تھی. اور وہیں پہ جس وقت عمران خان وہاں موجود تھے اسی وقت کہا دیا تھا کہ بھائی آپ اس کو تھوڑا سا ایشو کو نہ اٹھائیں. اور وہیں پہ پتہ لگ گیا تھا جب اردگان سے بات ہوئی تھی کہ کوالالمپور میں جو معاملہ سمٹ ہونے والی ہے، تو وہیں پر ان کو کچھ تھوڑی سی تحفظات کر دیے تھے. لیکن وہاں پہ ان کو صاف کہہ دیا گیا تھا سعودی عرب کو کہ نہیں، ہم نے ملائیشیا جانا ہے اور وہاں پہ یہ معاملات ہم نے کرنے ہیں. تو اس کے بعد میں نے پھر آپ کو سارا بتایا تھا کہ طیارہ دیا گیا، طیارے میں کیا ہوا.
کیسے وہ واپس طیارہ ہوا، ساری میں بعد میں نہیں جاؤں گا تفصیل کیونکہ بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس بات کے اوپر جب وہ واپس آ گئے تو پھر ان کو کوالالمپور جانے سے روکا گیا، اور روکنے کے بعد اگر وہ نہیں مان رہے تھے تو ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ $3 ارب جو ہے ہم نے آپ کے لیے رکھوائے تھے، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم وہاں پہ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ سمٹ ہوگی، وہاں پہ ہمارے اکنامیکل معاملات ہیں، دوسرے تیسرے معاملات ہیں، ہمیں آپ کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی مسلم بلاک نہیں بنانے جائیں گے، ہم اپنے اکنامیکل معاملات کے حوالے سے جا رہے ہیں. تو اس پہ سعودی عرب نے کہا تھا کہ آپ وہاں نہ جائیں، آپ کے اکنامیکل معاملات ہم حل کر دیتے ہیں. وہ کو پیسے ویسے انہوں نے دے دیے، ورنہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر وہ ہمیں نہیں دیتے تو وہ ہم پہ بھی دباؤ ہے، کیونکہ سعودی عرب کا میں کھل کے بتا رہا ہوں بھائی امریکہ کے ساتھ ہی چلتا ہے، تو وہ پھر آپ کو 3.50 ارب کچھ اس طرح کا اماؤنٹ تھا واپس کرنا پڑے گا. تو نتیجہ کیا ہوا، عمران خان صاحب وہاں پہ رک گئے اور کوالالمپور نہیں گئے. بنیادی طور پر یہ اختلاف کی وجہ بنی ہے. تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اور سعودی عرب کے جو نظریات میں اختلاف ہے نا، وہ اس میں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ گیپ آیا، خلیج آیا. لیکن ایسا جو پینٹ کی جا رہی ہے نا پکچر کہ بہت زیادہ پریشانی ہو گئی اور بس یوں ہو گیا اور مطلب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور میں تو کل پرسوں ایک کسی تجزیہ نگار کی بات دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے جی بہت حالات خراب ہو گئے ہیں، بس کسی وقت بھی مطلب ہمارا سفیر بھی بلایا جا سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. OIC کا مسئلہ تھا جو ان کی تقریر ہے شاہ محمود قریشی کی، اس میں آپ بتاؤں دیکھیے شاہ محمود قریشی نے اپنی تقریر میں گو کہ تھوڑے سے سخت الفاظ استعمال کر لیے، لیکن بنیادی طور پر وہ ناراضگی ان کو OIC کی وجہ سے تھی، کیونکہ پاکستان کا جو سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کشمیر کا جو معاملہ ہے نا فلش پہ آیا ہوا ہے، فلش پوائنٹ پہ ہے، سب جگہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور چین ہمارا دوست ہے اور چین نے بھی ہماری پوری مدد کی ہے. جو ایک دفعہ غلطی ایوب خان کے دور میں ہوئی تھی وہ غلطی اب ہم پاکستان دہرانا نہیں چاہتا. تو اس لیے پاکستان یہ چاہتا تھا کہ کم از کم OIC کی سطح کے اوپر ایک میٹنگ ہو اور وہ بھارت پہ دباؤ ڈالے، بھارت پہ دباؤ ڈالے کہ اس مسئلے کو حل کرے. مطلب پاکستان کی اس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی، لیکن چونکہ میں نے جیسے کہا کہ سعودی عرب کے اوپر دباؤ ہے، سعودی عرب نے تھوڑا سا مسئلے پہ لے تو لال کیا، تو OIC کی اوپر بات ہوئی تھی. تو OIC کو تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آپ کو شاید بہت سارے لوگ جو جانتے ہو مجھے پرانے، ان کو پتا ہوگا کہ میں خود کسی زمانے میں آبزرور اسلامک کنٹریز یہ ایک تنظیم تھی جو کہ بنائی تھی یہ مصر کے اندر بنی تھی، اور یہ لیبیا نے بنائی تھی، کرنل معمر قذافی نے بنوائی تھی تنظیم مبصرین اسلامی. میں خود اس کے ساتھ کافی عرصے میں نے کام کیا ہے، میری وابستگی رہی ہے. تو یہ بنائی اسی لیے گئی تھی کہ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ یہ جو OIC بنی ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، یہ کوئی کام نہیں کر پاتی. دیکھیے میں بتا دوں آپ کو، OIC جو بنی تھی بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلم دنیا کو اکٹھا کر مغرب نے مسلم دنیا کو اکٹھا کر کے اپنے مفاد کے لیے ایک جگہ جمع کیا تھا. میں نے بڑی کھل کے آپ کو بات بتا دی. OIC مغرب نے بنائی تھی، سعودی عرب نے نہیں بنائی تھی. OIC مغرب نے بنائی تھی. مقصد یہ تھا کہ تمام مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر استعمال کر کے جمع کر کے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جائے، یا جہاں ہمارا مفاد ہو اور ان کے موو کرنے سے اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ان کو روک دیا جائے. اس کا مظاہرہ آپ نے عراق میں دیکھا، OIC موجود تھی. اس کا مظاہرہ آپ نے لیبیا میں دیکھا، OIC موجود تھی. اس کا مظاہرہ آپ نے افغانستان میں دیکھا، OIC موجود تھی. اس کا مظاہرہ آپ اب بھی دیکھ رہے ہیں، جو کشمیر کا ایشو ہے OIC موجود ہے. تو OIC کو آپ بھول جائیں. بنیادی طور پر جو انہوں نے بیان دیا تھا وہ OIC کے حوالے سے دیا تھا. وہ سعودی عرب ٹھیک ہے، سعودی عرب کے اندر موجود ہے، لیکن یہ ایک ایشو تھا جس کے اوپر لیکن فوراً یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جیسے ہی انہوں نے بیان دیا تو سعودی عرب نے تیل وہ بند کر دیا. وہ تیل ویل جو بند کرنے کی بات تھی وہ شاید لوگوں کو نہیں پتہ. یہ معاہدہ تھا ہمارا 2002 سال تک کا، اور یہ معاہدہ 2020 کے اندر ختم ہو رہا ہے. میرے خیال سے مئی یا جون تک کا تھا یہ. تو وہ مئی اور جون کے اندر یہ معاملہ جو ہے کیونکہ ختم ہو گیا تھا معاہدہ، تو اس معاہدے کی اب تجدید ہونی تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو چونکہ یہ جو معاملہ کوالالمپور سمٹ کی وجہ سے چلا تھا، اس وجہ سے اس معاہدے کی وقت پر تجدید نہیں ہو پائی. لیکن ایسی بات نہیں ہے جو کہ پینٹ کی جا رہی ہے کہ بہت زیادہ کشیدگی ہو گئی، بہت زیادہ، اور پاکستان نے وارننگ دے دی اور یہ کر دیا. کچھ نہیں ہے. عمران خان کے ابھی عمران خان کل اگر چلے جائیں MBS کے پاس تو معاملہ ابھی درست ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو پکچر پینٹ کی جا رہی ہے ایسی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں اور اس کے پس پردہ معاملات کیوں ہیں. یہ تھوڑی سی جو یہ کھچاؤ یا پڑ رہا ہے وہ کیوں پڑ رہا ہے، وہ اب اسی لیے یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ کوالالمپور سمٹ کے ناکام ہونے کے بعد پاکستان کو تھوڑا سا وہ کیا کہنا چاہیے کہ احساس ہے کہ ہماری جو معاملات تھے، جو کشمیر کے معاملات ہیں، جو ہمارے جو بھی پاکستان کو اس وقت جو پرابلمز ہیں، اس پرابلم کی وجہ سے سعودی عرب یا OIC نے ہماری مدد اس طرح نہیں کی. اور یہ بات آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ سارے معاملات پچھلی ویڈیو اگر آپ دیکھیں. اب کیا ہونے جا رہا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جو اہم بات ہے، سب سے اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں، جو اس ویڈیو کی سب سے اہم بات ہے
کہ پورا مغرب، اب غور طلب بات ہے، اس ویڈیو کا میں آپ کو اصل مقصد بتا رہا ہوں جو آج میں آپ سے کہا تھا کہ بہت اہم ویڈیو دینے لگا، پورا مغرب چین کے خلاف محاذ بنا رہا ہے، پورا مغرب، نیٹو ویٹو نام نہیں لوں گا، مغرب میں اور بھی بہت سارے ملک اور مغرب کے اتحادی، ٹھیک ہے جی، مغرب اور مغرب کے اتحادی یہ چین کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ بنا رہے ہیں اور اس پہ بات چیت پس پردہ چل رہی ہے۔ اس لیے چین نے بھی، میں نے آپ کو بارہا کہتا رہا ہوں کہ میری ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، اس لیے میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ چین نے بھی مسلم دنیا کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ چین ایک ساتھ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے اور چین نے ایران کے ساتھ بھی معاملات کیے ہوئے ہیں اور چین نے ایران کے اندر بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ دونوں بہت بڑے حریف ہیں۔ چین اس وقت ترکی کے ساتھ بھی ہے اور ترکی کی اور کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کی بھی لگ رہی ہے۔ اب اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی بعد میں دوسرا ملک ہو سکتا ہے پاکستان یا کوئی اور ملائیشیا کوئی ملک کردار ادا کرے، وہ باہر ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہے مسئلہ، تو اس جو مغرب اتحاد بنا رہا ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ چین کے خلاف، اس اتحاد کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو آئندہ آنے والی بڑی عالمی جنگ جو ہو، یہ ہوگی جنگ، جو عالمی بڑی جنگ ہوگی، اس میں چین چاہتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے بلاک کو بنایا جائے۔ جب میں آپ کو بہت بڑی خبر کروں، یہ چین چاہتا ہے کہ خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ایک بلاک بنایا جائے، تاکہ اگر خدا نخواستہ کو جنگ ہوتی ہے تو چین کم از کم مسلم ممالک جو ہے نا وہ چین کے ساتھ ہوں۔ اور یہ ایک خاموش معاہدہ جو ہے 3 اسلامی ممالک کے درمیان طے پایا گیا ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میگنا کارٹا ٹریٹی سمجھ لیں، ٹھیک ہے، جس میں پاکستان، ترکی، ملائیشیا خلافت اسلامیہ کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ پہلے مرحلے میں جو نظام قائم ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ یکساں عدالتی نظام، یکساں تعلیمی نظام، صدارتی نظام۔ پاکستان میں آپ کو پہلے بھی کہتا ہوں کہ پاکستان صدارتی نظام کی طرف جا رہا ہے، اسی خبر کو میری طرف دیکھیں، ایک کرنسی اور ایک دفاع، اور یہ تمام معاملات جو ہے نا ایک معاہدہ ترتیب دیا جائے گا۔ یہ چیزیں اب ہم ٹیبل پر ہیں، اس کی شکل ابھی واضح نہیں ہے لیکن یہ ٹیبل پر ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے یہ جو ہے بہت بڑا بریک تھرو ہوگا، اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اگر چین ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ نے جب OIC بنائی تو ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا، سارا جو ہے آپ جا کے پورا مسلمان جو ہے جمع ہو گئے آپ یہود و نصارہ کے ساتھ، جبکہ ہمارے لیے یہ حکم تھا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ اب دوبارہ اگر اکٹھ ہو رہا ہے تو یہاں یہود و نصارہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کو خطرہ صرف مذہب کی بنیاد پر ہوگا، کمیونسٹوں سے یا غیر مذہب سے یا لا دین لوگوں سے کوئی اسلام کو خطرہ نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے آپ کو پہلے حدیث بھی آپ کو پہلے شاید حدیث کا حوالہ بھی آپ کو کوٹ کیا تھا۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی ایک جو ہے بن رہی ہے، امپرومنٹ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک پیش قدمی ہے اور بہت اس سے مسلم دنیا کو، خاص طور پر مسلم دنیا کو فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔